अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु सूअ वल फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। कल की क्लास में हमने ये समझा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रह रहे थे, उस औरत ने ही उनको उनके नफ्स से फुसलाने की कोशिश की और दावत गुनाह दी। और फिर हमने ये समझा था कि कितने एतबारात से ये दावत गुनाह बहुत ज़ोरदार थी। एक वो औरत आम औरत नहीं है, वो एक बड़े आदमी की बीवी है और उसके मुकाबले में जिस शख्स को दावत गुनाह दे रही है, वो उस वक़्त के लिहाज से, सोशल लिहाज से वो एक ग़ुलाम है, एक खादिम है घर का, तो स्टेटस का गैप है। फिर वो शख्स जो है वो अपने इलाके से दूर है, और जब कोई शख्स अपने इलाके से दूर होता है तो गुनाह पे आमादा होना उसके लिए निस्बतन आसान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि बदनामी का वो मसला है नहीं यहाँ पे। इसी तरह भरी जवानी है। बाज़ रिवायात में आता है, इसराइली रिवायात से ये चीज़ें पता चलती हैं कि 20-21 साल उम्र थी इस मौके पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। तो यानी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वो जवानी है जिस जवानी में इंसान का जिनसी जज़्बा भी जो है वो ज़ोरों पर होता है। उस वक़्त पे अगर ऐसा हो, और फिर जिस तरह से उस औरत ने खुद माहौल साज़गार बनाया, घर के सारे दरवाज़े बंद कर दिए और खुद दावत गुनाह दी, तो बहुत से फैक्टर्स हैं। बहुत से पहलू हैं जिन पहलुओं से ये दावत गुनाह भरपूर थी, ज़ोरदार थी, और ये आज़माइश बहुत सख्त थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सख्त आज़माइश क्यों हुई है? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मनसब अता करना है, जो मुकाम अता करना है, वो भी आम मुकाम नहीं है। तो जितने मुकाम बुलंद होंगे उतनी ही आज़माइश सख्त होगी। लिहाजा जब कोई शख्स ये तवक्को करता है, ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला मुझे बुलंद मुकाम अता करेगा, और साथ में वही समझता है कि अब आज़माइश नहीं होनी चाहिए मेरी कोई, मज़े से मैं उन बुलंद मुकामात तक पहुँच जाऊँगा, तो वो गलती पर है। 2 चीज़ें जमा नहीं हो सकती। यानी ये नहीं हो सकता कि आप बुलंद मुकामात भी पा लें और आपकी ज़िंदगी में कोई आज़माइश भी ना आए। और अगर आज़माइश आएगी, तो फिर उस आज़माइश में अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आगे आपके लिए बुलंद मुकामात मौजूद होंगे। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने जिसको भी दुनिया में वो मुकाम अता किया है, उसको एक आज़माइश से पहले गुज़ारा है। उसने साबित किया है कि वो अहल है, लिहाज़ा उसको उसके बाद जो है वो मुकाम अता किया गया है। तो यूसुफ़ को भी बहुत बड़ा मुकाम दिया जाना था। कुछ मामलात हम इंशाअल्लाह आगे कुछ आयत पढ़ेंगे तो मज़ीद देखेंगे कि सब कुछ जो हुआ इसके पीछे और क्या-क्या हिकमतें हो सकती थी, अल्लाह ताला ने क्यों ये सारे मामलात इस तरीके से किए। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता बयान किया जा रहा है, वो ये है कि वलक़द हम्मत बिही, कि उस औरत ने भी ये इरादा किया हुआ था कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह दे। व हम्मा बिहा, और हज़रत यूसुफ़ भी इरादा कर लेते, लौला अर रआ बुरहान रब्बिही, अगर वो अपने रब की दलील ना देख लेते। यहाँ जो मुफस्सिरीन ने कुछ नुकात पर बात की है, सबसे पहला नुक्ता ये है कि क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कहना कि वो भी इरादा कर लेते अगर वो अपने रब की दलील ना देखते, तो बाज़ लोगों को लगा कि नहीं, ये बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इस आयत का कुछ और मफ़हूम होना चाहिए। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात इंसान ना अपने ज़हन में कुछ मेयारात तय करके बैठा हुआ होता है, और कुरान पढ़ते हुए उन मेयारात को पक्का करके बैठा होता है। और फिर जब कुरान पढ़ रहा होता है, तो अगर वो कुरान उसके मेयार के मुताबिक पूरा ना उतरे ना, तो वो उसको आगे-पीछे करने की कोशिश करता है। तो लिहाज़ा इन लोगों को ये लगा कि नहीं, ये तो नबी के शयान शान नहीं है कि किसी नबी के बारे में ये कहा जाए कि वो भी गुनाह का इरादा कर लेता अगर वो अपने रब की दलील ना देखता। लिहाज़ा उन्होंने इसकी मुख्तलिफ तौजीहात करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो ये साबित कर सकें कि नहीं, हज़रत यूसुफ़ के बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि वो इरादा कर लेते। जबकि जो ज़्यादातर मुफस्सिरीन की राय है, और वो मुनासिब राय है, वो क्या है कि नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला जो फरमा रहा है, जो अल्फ़ाज़ हैं वही मुराद हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इरादा कर लिया, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो भी इरादा कर लेते अगर, यानी कंडीशनल बात की जा रही है, अगर वो अपने रब की दलील ना देखते। तो लिहाजा जो नुक्ता समझने का यहाँ वो क्या है कि अम्बिया के बारे में ये चीज़ तो इत्तेफाक है सबका कि अम्बिया मासूम अनिल ख़ता होते हैं, अम्बिया से गुनाह सरज़द नहीं होता। यानी ख़ास मानों में आप कह लें, शरई मानों में जो इस्म है, जो गुनाह है, जो एक मासियत है अल्लाह ताला की, वो उनसे सरज़द नहीं होती। अलग बात है कि कुरान मजीद ने कुछ ख़ताओं का ज़िक्र अम्बिया का किया है, वो एक अलग दर्जे की चीज़ होती है, उसको हमारे अहले इल्म खिलाफ़ औला कहते हैं, कि कुछ आला दर्जे के मेयारात होते हैं, वहाँ पे खड़े होके किसी को कोई काम करना होता है, तो अगर वो हाईएस्ट लेवल से थोड़ा-सा नीचे उतर के कोई काम करेगा,
تو وہ اصل میں غلطی تو نہیں ہوگی، لیکن اس شخص سے چونکہ تقاضا یہ تھا کہ وہ بہت ہائر لیول پہ کھڑا ہو کے وہ کام کرے گا، تو چونکہ اس نے ایک لیول نیچے آ کے کام کیا، تو اگرچہ وہ جائز دائرے کے اندر تھا لیکن اس نبی کے یا اس بڑی ہستی کے شان شان نہیں تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے خلاف اولا، یعنی جو زیادہ پرائر چیز تھی، زیادہ پرائرٹی والی چیز تھی، اس کو چھوڑ کر لیس پرائرٹی والی چیز کو جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس کو خلاف اولا کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء معصوم الخطا ہیں، لیکن بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو معصوم الخطا ہونے کا پہلو ہے وہ کیسے ہے؟ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم الخطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر گناہ کی ارج ہی نہیں ہوتی، یا گناہ کرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا، یا ان کے اندر جیسے کبھی گناہ کا کوئی تصور ہی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ایک تصور یہ ہے لوگوں کا۔ کچھ دوسرے اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء بھی عام انسانوں کی طرح ان کے دل میں بھی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ساری ہوتی ہیں۔ کیوں یہ بات وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ نہ ہو، یعنی اگر انبیاء کے دل سے ساری خواہشات کو نکال دیا جائے اور ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہو، تو پھر ان کا نیکی اختیار کرنا وہ کہتے ہیں کہ اس میں فضیلت باقی نہیں رہتی۔ اگر ایک شخص گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا اور اس لیے وہ گناہ نہیں کر رہا کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، تو اب اس کی فضیلت ختم ہو گئی نا، یہ تو اس کے بس سے باہر ہے گناہ کرنا، تو اگر وہ نہیں کرا تو اس میں کامیابی کیا ہے اس کی؟ اسی طرح فرشتے جیسے ہیں، تو فرشتے گناہ نہیں کرتے، لیکن فرشتے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ گناہ کر سکیں، تو وہ فرشتے انسانوں سے افضل نہیں ہیں، اگرچہ وہ بظاہر آپ کہہ لیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے تو وہ نیک ہیں، لیکن وہ اس لحاظ سے تو نیک ہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن اس لحاظ سے نیک نہیں ہے کہ، یعنی وہ انسانوں سے زیادہ نیک نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو زیادہ بڑی نیکی کس کی ہوگی؟ جس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت ہے اور پھر وہ نیکی کرے، اس کی نیکی سے بڑی نیکی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان افضل ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء گناہ کرنے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا اور وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، تو یہ تو اس طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ ان کی جگہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انبیاء کی معصومیت کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کے نتیجے میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو سکے۔ جبکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جیسے باقی سب انسانوں کی آزمائش کی ہے ویسے ہی انبیاء کی آزمائش بھی کی، البتہ لیول الگ ہیں، انبیاء کی آزمائش کا لیول عام انسانوں کے مقابلے میں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور یہی انبیاء کی فضیلت ہے، یہی انبیاء کی آپ کہہ لیں کہ بڑائی ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے ان کے اوپر بھی دل کے اوپر جو خیالات آتے ہیں یا جو ان کی جو خواہشات ہیں وہ اس کو قابو کرتے ہیں، وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول کے اور وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر کسی دل کی خواہش کو یا دل میں آنے والے خیال کو پورا نہیں کرتے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ تو دوسری رائے جن لوگوں کی وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری حالات تھے سارے، ظاہری حالات 200% اس بات کے لیے سفیشینٹ تھے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس گناہ کا یا اس برائی کا ارادہ کر لیتے، کنڈیشنل بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کر لیا، یعنی حالات تو بالکل سازگار تھے، فیوریبل تھے، جوانی بھی ہے، پردیس کا علاقہ ہے، دعوت گناہ عورت خود دے رہی ہے، سیکیورٹی کا انتظام اس نے خود کر دیا، سارے دروازے بند کر کے، یہ ساری چیزیں اس نے کر لی ہوئی ہیں، اور وہ یعنی مر مٹنے کے لیے وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ چیزیں اگرچہ فیوریبل تھی، لیکن یہ ساری چیزیں تب کارگر ہو جاتی اگر ارآ برہان رب ہی نہ ہوتا، یعنی اگر اللہ ان کو برہان نہ دکھا دیتا تو یہ اس گناہ سے بچنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ گناہ کرنا ان کے بس سے ہی باہر تھا تو پھر برہان دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ جو برہان ہم نے دکھائی ہے، کیوں دکھائی ہے؟ تاکہ وہ اس چیز سے بچ سکیں۔ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ برہان سے کیا مراد ہے۔ یہاں یہ نقطہ واضح ہو جانا چاہیے کہ حضرت یوسف نے اس سارے سنیریو میں جو کنٹرول کیا ہے، وہ کنٹرول ایک ایکسٹرنل فیکٹر اس کا ذریعہ بنا۔ جو چیز آپ سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے استاد ایک بہت پیاری بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس لمحے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہوں، میں تو بڑا صاحب کردار اور پاک باز آدمی ہوں، اور میں تو اس طرح کا گھٹیا کام کر ہی نہیں سکتا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آزمائش میں پڑ گیا۔ اب بچا ہوا وہ تب تک ہوگا جب تک اس کو کسی نے دعوت گناہ دیا نہیں۔ یہ بڑی اہم بات اور بڑی گہری بات ہے، اور خاص طور پہ چونکہ ہمارے معاشرے میں مکس گیدرنگ بہت زیادہ ہے، مرد عورتوں کا اختلاط بہت زیادہ ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے جو میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بڑے شریف خاندان کا ہوں، میں بڑے اعلیٰ خاندان کا ایک سپوت ہوں،
اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پھسل جاؤں یا بہک جاؤں یا میں یہ گناہ کر لوں۔ وہ کہتے ہیں جس لمحے انسان اپنے بارے میں جیسے اس کا یہ اوور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے گناہ میں نہیں پڑ سکتا، یعنی کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا اس کو آفر کرے گا تو وہ اس آفر کو قبول نہیں کرے گا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک طرح سے آدھی آزمائش میں وہ پڑ گیا۔ باقی اس کی آزمائش تب پوری ہو جائے گی جب کوئی اس کو دعوت گناہ دے۔ یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کون پاک باز ہوں گے، کس کا نسب اعلیٰ ہوگا، کون زیادہ خاندانی ہوں گے؟ لیکن ان کے بارے میں بھی قرآن مجید یہاں 2-3 دفعہ یہ بات بیان کرے گا۔ پہلی دفعہ یہاں بیان کر دیا گیا کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی مائل ہو سکتے تھے۔ آگے جا کے وہ حضرت یوسف خود کہیں گے کہ اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں ان کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مزید وضاحت آ گئی۔ تو یوسف علیہ السلام تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو خاندانی آدمی ہوں، والد نبی ہیں، دادا نبی ہیں، پردادا نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور جو مرضی ہو جائے مجھے ٹینشن نہیں ہے، میں پرسکون طریقے سے اس معاشرے میں رہوں گا، اور یہ جو ان عورتوں نے زور لگانا ہے یہ لگاتی رہیں، اور میں ان کے فتنے میں آنے والا نہیں ہوں۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو ہم میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی میں بڑا خاندانی آدمی ہوں، جی میں کنٹرول کر لوں گا، میں بڑا خاندانی آدمی ہوں، جی میں گزارا کر لوں گا، میں بڑا خاندانی آدمی ہوں، کوئی میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا تو میں اپنے اوپر کنٹرول کر لوں گا۔ نہیں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس لمحے شیطان انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم تو بڑے خاندانی آدمی ہو بھائی، تم بڑے کریکٹر والے آدمی ہو، صاحب کردار آدمی ہو، مضبوط شخصیت کے مالک ہو تم، اور تم ایسے ان گھڑیا کاموں میں نہیں پڑ سکتے، تو شیطان بیسیکلی اس وہ جو ایک بندے نے بند باندھا ہوا ہوتا ہے کسی برائی سے، وہ بند توڑنا چاہتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ عورت کے ساتھ اس کو پتا ہے خلوت میں میں نے نہیں جانا۔ آج کل چونکہ بہت آسان کر دیا گیا ہے، یعنی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا آج کل بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ دفاتر میں عورتیں کام کر رہی ہیں، اور یونیورسٹیوں میں، اسکولوں، کالجوں میں، ہر جگہ پہ مرد عورتیں سب کٹھے ہوئے ہیں، بازاروں میں، ہر جگہ۔ تو بہت ایزی ہے کہ بڑی آرام سے، یعنی دفاتر میں اور یونیورسٹیوں وغیرہ میں تو یہ بڑا آرام سے کوئی بھی شخص بڑے آرام سے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خود بچانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، یعنی ایک بندہ ہے، وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک خاتون ہے وہ اس کے پاس چلی گئی کسی معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو اب دو میں سے دو لوگ ہی کمرے میں ہیں اور تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی کا بھی اگر کسی کی نیت خراب ہوتی ہے، کسی کو شیطان جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے، تو وہ کچھ غلط حرکت کر سکتا ہے۔ تو پھر اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اگر دروازہ پہلے کھول کے جائیں یا کسی ایک بندے کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ یہ خلوت والا معاملہ نہ ہو۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جس شخص کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں کہیں کوئی میرے اوپر نفس پہ حملہ نہ ہو جائے اور کہیں میں کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو جاؤں، وہ رستے جتنے خرابی کی طرف جانے والے ہیں ان کے آگے بند باندھے گا، وہ رکاوٹ پیدا کرے گا، وہ عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کرے گا، وہ عورت کے ساتھ اپنا انٹریکشن کو محدود کرے گا، اور جہاں ضرورت ہے بس وہاں تک ہوگا، اور وہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس شخص کو شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ تم تو بڑے صاحب کردار ہو، تم تو بڑے کریکٹر کے مالک ہو، اور تم بڑے خاندانی آدمی ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ جی مجھے نہیں فرق پڑتا، جی میں تو جناب، ہمارے ساتھ عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، ہم تو اکٹھے ٹریول بھی کر لیتے ہیں، ہم تو اکٹھے کھانے پینے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، میں نہیں نہیں، میرے اوپر کبھی کچھ نہیں کر سکتا کوئی، میں بڑا مضبوط آدمی ہوں، میں بڑا خاندانی آدمی ہوں۔ تو یہ جو اس کے اندر شیطان ہوا بھرتا ہے اور وہ اس کو چوڑا کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ جو بند یہ باندھ سکتا تھا اپنے کردار کو بچانے کے لیے، وہ توڑتا چلا جائے، اور ایک خاص موقع پہ جا کر پھر میں زوردار وار کر کے اس کو جو ہے وہ خراب کر لوں گا۔ تو لہٰذا اچھے گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیز میں آتے ہیں نا، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گئے گزرے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے والدین ان کے بہت نیک ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن جب گناہ کے رستے پہ آپ چلیں گے تو پھر خاندانی ہونا، اگر خاندانی ہونا ہی سب کچھ ہوتا تو پھر تو پردے کے احکامات ہی جاری نہ کیے جاتے۔ یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی پردہ خاندانی لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو غیر خاندانی لوگ ہیں نا وہ پردہ کریں۔ مرد عورت کا دائرہ کار الگ نہ کیا جاتا، کہا جاتا کہ جو خاندانی لوگ ہیں وہ گھل مل سکتے ہیں آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ ہاں جو غیر خاندانی آدمی ہے وہ ان کے لیے مرد عورت کا دائرہ کار الگ ہونا چاہیے۔ تو دین کے احکامات کو تروڑ مروڑ کے اپنے مطابق نہیں کر لینا چاہیے۔ دین نے کلیئر کٹ ہر بندے کو کہہ دیا کہ بھئی مرد عورت کا دائرہ کار الگ ہے، پردہ ہوگا، یہ لمیٹیشنز ہوں گی، یہ رکاوٹیں تم نے رکھنی ہیں۔ کیوں رکھنی ہے؟ کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ قرار نہیں دے سکتا، اتنا خاندانی قرار نہیں دے سکتا کہ وہ کہے کہ مجھے برائی کا خطرہ نہیں ہے۔ لہذا جس وقت آپ یہ سنیں کسی بندے سے بات، یا آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو اپنی جاننے والی خواتین ہیں، یا خواتین کو یہ ذہن میں آئے کہ یہ تو
بھائیوں کی طرح کے لوگ ہیں، یہ تو بالکل قریبی لوگ ہیں، ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ خاندانی لوگ ہیں یا میں بھی خاندانی ہوں۔ جس لمحے یہ خیال آیا اور راستہ آپ نے کھول دیا، بند توڑ دیا، تو سمجھ لیجئے کہ برائی کا راستہ آپ نے پیدا کر دیا ہے۔ اب وہ موقع کب بنے گا وہ واللہ عالم، لیکن جب بھی وہ موقع بنا تو بچنے کے چانسز کم ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا کردار نہیں ہے، کوئی خاندانی نہیں ہے، اور وہ جب اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دے رہے تو ہم میں سے بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ آرگومنٹ استعمال کرے کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مینیج کر لوں گا اور میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آ سکتی۔ اب آ جائیے کہ جو انہوں نے برہان دیکھی وہ کیا تھی۔ اب قرآن مجید نے اس کو خود ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ برہان کیا تھی۔ بعض لوگوں نے یہ، اب ظاہر ہے اسرائیلیات میں سے باتیں آ گئی ہیں، کیا سرائیاں بھی ہوئی ہیں، تو ایک چیز یہ آ گئی کہ جی ان کو دیوار کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آ گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے آج کل پروجیکٹر کے ذریعے کوئی چیز ڈسپلے کی جا رہی ہوتی ہے دیوار کے اوپر، تو ایسے انہوں نے حضرت یعقوب کو دیکھ لیا، اور وہ جو تصویر ان کو دکھائی دی حضرت یعقوب کی، اس کی وجہ سے ان کو خیال آ گیا کہ نہیں، جیسے سادے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کوئی عورت کسی کو دعوت گناہ دے اور اتنی دیر میں اس شخص کے والد آ جائیں تو ظاہر ہے وہ اپنے والد کے سامنے تو وہ گناہ نہیں کرے گا، تو ایک دلیل یہ دی گئی، اگرچہ اس کی کوئی بنیادیں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی مضبوط بنیادیں ہوں کہ یہ دلیل ایسے ہی واقعہ ہوا تھا۔ دوسری جو بات ہے جو زیادہ قرینہ قیاس ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو دلیل ہے یہ کوئی فزیکل دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل اصل میں علم کی دلیل ہے، اور شعور کی دلیل ہے، اور احساس کی دلیل ہے، اور یاد دہانی کی دلیل ہے۔ یعنی جو بات یوسف علیہ السلام کو فوراً اس برائی کی دعوت کے وقت دل میں آئی، وہ بات اگر 10 منٹ بعد دل میں آتی تو اس کا فائدہ نہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے کہ وہ بندے کے دل میں کوئی بات مناسب وقت پہ ڈالے، اور یہ بات یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کردار کو اگر ٹھیس پہنچ جائے تو اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ جن کو اللہ نے بڑے مرتبے عطا کرنے ہوتے ہیں ان کو اپنا کردار سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، اور یہ شعور بھی کہ اس وقت ان کو یہ بات مستحضر تھی کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کردار، یعنی ایک نقد فائدہ تو اس میں ہے، ایک وقتی لذت تو اس میں حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ شعور کہ یہ جو وقتی لذت ہے اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی کاسٹ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو یہ شعور، یہ علم، یہ احساس، یہ سوچ اور یہ یاد دہانی جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، یہ ہے اصل میں برہان، اور اس کی اتھینٹیکیشن ہے یا کہہ لیجیے اس کی جو دلیل مضبوط ہوتی ہے وہ پچھلی آیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ جب فرمایا نا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقتی لذت سے جو بچنے کے لیے ان کو شعور کے درجے میں جس چیز نے فائدہ دیا وہ کیا تھا؟ مستقبل کو دیکھنا، اور اپنے اصل مستقبل کو دیکھ کر طے کرنا کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ کام جو آج تو مجھے فائدہ دے رہا ہے کیا میرے حقیقی مستقبل میں بھی فائدہ دے گا کہ نہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن اس دنیا میں کوئی کام بھی آج کو دیکھ کے نہیں کرتا۔ سودی لین دین کرنا ہے آج کر لو، آج تو فائدہ ہو رہا ہے، کاروبار کھڑا کرنا ہے اس کے اندر کوئی حرام ایلیمنٹ ہے آج تو شروع کر دو، آج تو کامیابی ہو رہی، کل کا کل دیکھا جائے گا، نہیں، مومن کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ مومن آج کا معاملہ طے کرتا ہے مستقبل کو دیکھ کر، میں یہ کروں گا تو اس کے مستقبل پہ کیا اثرات ہیں، میری آخرت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ دلیل بعض لوگوں نے کہا، اور یہ بات زیادہ قرینہ قیاس ہے کہ دلیل سے مراد یہی چیز ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور ان کو جو ہے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، ان کے دل میں یہ احساس پیدا کیا، اور انہوں نے اپنی اس خواہش جو موجود تھی، ایک انسانی جبلت تو ہے اور جبلت اپنی جگہ پہ پائی جاتی ہے، لیکن اصل جو کامیابی بھی ہے نا انسان کی، جو انسان کی عظمت ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس جبلت کو کنٹرول کرے، نہ کہ وہ جبلت اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اگر گناہ کرنے کی ارج ختم ہو جائے تو پھر گناہ سے بچنا کس چیز کا ہوا، پھر تو انسان کر ہی نہیں سکتا گناہ۔ تو گناہ کی ارج ہونے میں مسئلہ نہیں، اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں گناہ کا خیال پیدا ہو جانا اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس خیال کی بنیاد پر پلان بنانا شروع کر دینا، یعنی اس کی عملی تطبیق یا اس کی ایگزیکیوشن کے لیے سوچو بچار شروع کر دینا کہ یہ گناہ میں کروں گا تو اسباب کہاں سے آئیں گے، کیسے کروں، یا اس گناہ کو کرنے کے لیے عملی کوشش شروع کر دینا، تگودو شروع کر دینا، یہ ہے اصل میں غلط۔ گناہ کا خیال آنا غلط نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کا خیال آنا غلط نہ ہونے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے اور اپنی سوچوں کو اور اپنے ماحول کو ایسا رکھ دے کہ اس کو بار بار گناہ کے خیال آتے رہے، نہیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں کے خیالات سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ مثلا ایک شخص ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے یا ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پہ گناہ کا خیال اس کو بار بار آتا ہے، تو یہ دینی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بدلے،
وہاں سے نکلے کسی اچھی جگہ جائے تاکہ اس کو گناہ کا خیال نہ آئے. لیکن گناہ کا خیال نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی حال میں بھی نہ آئے. ظاہری آپ چیزیں ختم کر دیں گے. آپ کے سامنے برائی ہے، بے حیائی ہے، بازاروں میں آپ جائیں گے، ذرا گناہ کا خیال زیادہ آئے گا. بازاروں میں نہ جائیں، ضرورت کے تحت جائیں، ضرورت کے بغیر نہ جائیں. اور ایک خاص جگہ آپ کو پتہ ہے زیادہ برائی شدید ہے اور آپ نے جو کام کرنا ہے اس کی جگہ ایک ایسی جگہ سے بھی ہو سکتا ہے جہاں برائی کم ہے، تو وہاں چلے جائیں. تو یہ چیز تو کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ انسان کہے دیکھیں جی ہم نے کورس میں پڑھ لیا تھا کہ برائی کا خیال آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا جاؤ ہر جگہ مالز میں پھرتے رہو جا کے، اور ہر برائی کی جگہ پہ پھرتے رہو، اور برائی کا جو بھی خیال آئے بس وہ معاف ہے. نہیں، ایسا نہیں. اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اب بیٹھے بٹھائے اس کے دل میں برائی کا خیال آ گیا، یا انسان کوئی چیز نہیں بھی دیکھ رہا تھا لیکن اس نے بیٹھے بٹھائے اس کی نگاہ ایک چیز کے اوپر پڑ گئی اور اچانک نگاہ پڑ گئی، اب اس کی وجہ سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا. یہ وہ خیال ہے جس کے اوپر محاسبہ نہیں ہے، اس کے اوپر انسان کی پکڑ نہیں ہے. لیکن اس خیال کے اوپر اگر عمارت تعمیر کی گئی ہے یا اس خیال کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے ہیں تو وہ غلط ہے. تو لہٰذا گناہ کا خیال پیدا ہو جانا، یا کوئی گناہ کی دعوت دے اور دل کے اندر سے یہ آواز آئے جو انسان کا نفس ہے اس کو گناہوں پر آمادہ کرنے والا نفس امارہ جو ہے، وہ اس کو کہے گا کہ آگے بڑھو، یہ مزے کی چیز ہے، اس کو حاصل کرو. لیکن اس کے اوپر روک دینا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا یہ کام، کیوں اللہ نے منع کیا ہے. یہ ہے اصل میں ایمان، اور یہی مطلوب ہے انسان سے. تو بعض اوقات نا جیسے کچھ لوگ انسانوں کو فرشتہ بنانا چاہتے ہیں. وہ نیکی کے لیے ٹھیک ہے، وہ موٹیویشن اسپیکر بننے کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص کو تو کبھی گناہ کا خیال آیا ہی نہیں، اور یہ اور وہ، یہ سب باتیں ہوا میں، یہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں. پریکٹیکل بات یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے تو اس کی آزمائش یہ رکھی ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، خیال کو جھٹک دیتا ہے یا اس کے اوپر عمارت تعمیر کرتا ہے ممکنات کی، اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کی آزمائش ہے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. یہاں بہت پیاری تفسیر بیان کی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تربیت فرمانی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس کا کیسے بندوبست کیا. کہ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پورے معاشرے کا مربی اور معلم بننا تھا کچھ سالوں بعد. تو جس شخص نے مربی اور معلم بننا ہے اس کا کردار اس پورے معاشرے سے بلند ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ باقیوں کی تربیت کر سکے گا. آج کل کا دور تو نہیں ہے نا کہ ہر ایرا گیرا نتھو غیرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ لوگوں کا مربی بن کے اور لوگوں کو جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیتا ہے. اس نے علم حاصل کیا نہیں کیا، اساتذہ سے پڑھا نہیں پڑھا، کچھ آتا جاتا ہے نہیں، بس اس کو چار باتیں رٹ لی ہیں، موٹیویشن اسپیکر بن کے آگے بیٹھ گئے. تو یہ تو، اور اسی لیے بے برکتی ہے اس دور میں. ہزاروں اجتماعات ہو رہے ہیں، دینی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، دین آگے نہیں بڑھ رہا، لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ باتوں کے چیز زیادہ چلائے جا رہے ہیں، اور جو خالی شخصیات ہیں، کھوکھلی شخصیات ہیں، وہ زیادہ حاوی ہو چکی ہیں اس وقت. اور سوشل میڈیا نے تو اور کمال کر دیا کہ جس کے پاس کیمرہ زیادہ اچھا ہے، جس کے پاس سیٹ بہت پیارا ہے، اور جس کے پاس جو ہے وہ ایڈیٹنگ کی سکل زیادہ اچھی ہیں، اور جو پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک بہت زیادہ اچھا لگا سکتا ہے. تو آج کل تو عوام یہ سودا خریدتی ہے نا. یہ تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کس شخص نے کس عالم سے پڑھا ہوا ہے، کس نے کس استاد سے پڑھا ہوا ہے، کس کے علم کا معاملہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس شخص نے ایک معاشرے کو لیڈ کرنا ہے، لوگوں کے ایک طبقے کو لیڈ کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے، وہ تربیت کے لحاظ سے ان سب سے اوپر ہوگا. تو ایک تو ریزن یہ ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ مستقبل میں اس معاشرے کی تربیت کرنی ہے، اس کو لیڈ کرنا ہے، اس کو ہر لحاظ سے لے کے چلنا ہے، تو ان کے کردار کو آزمائشوں سے گزار کر، جیسے بھٹی ہوتی ہے نا اس میں چیز کو تپایا جاتا ہے تو اس میں سے جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ نکل کے الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے اس معاشرے میں ان کو رکھ کے اور ان کی تربیت کی جا رہی تاکہ یہ اپنے کردار کی میکسیمم بلندی کو پہنچ جائیں. ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم تاکہ ان سے پھیر دیں برائی اور بے حیائی کو. دوسرا بڑا قیمتی نقطہ انہوں نے بیان کیا، وہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ تھا یہ بہت گندا معاشرہ تھا. خاص طور پہ جیسے ہم نے کل بھی بات کی، جو ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی، اور کسی بھی معاشرے میں ایلیٹ کلاس جہاں پہ ہدایت نہیں ہے، اخلاقی گراوٹ ان میں پرلے درجے کی ہوتی ہے، وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کور اپ کرنے کے لیے، ادروائز گند بہت ہوتا ہے وہاں پہ. اور خاص طور پہ پیسے کی ریل پہ جہاں پہ اور ہدایت نہیں ہے وہاں پہ جنسی بے روی تو بہت عام پائی جاتی ہے. ہم نے کل اس کے اوپر بات کر لی. اب یوسف علیہ السلام جو اس وقت ان کا سٹیٹس یہ کہ غلام ہے،
اور ساتھ میں وہ خوبصورت ترین آدمی ہیں، حسین ترین آدمی ہیں، تو وہ معاشرہ، جس معاشرے میں ایک شخص جو کہ حسین ترین شخص ہے اور معاشرہ گندہ ترین ہے، معاشرے میں جو سرکردہ لوگ ہیں، ان کی جو بیگمات ہیں، ان کا کردار انتہائی گھٹیا ہے، اس معاشرے میں جب اور ان کے گھٹیا پن کی علامت ہے، آگے جا کے انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ وہ ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عزیز مصر کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو ایلیٹ کلاس تھی، یعنی بلا استثناء آپ کہہ لیں سارے ہی وہاں پہ جو جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، وہ ساری عورتوں کا کردار ایسے ہی بیان کیا گیا ہے، پورا جو گروپ ہے، گینگ ہے پورا، ان عورتوں کا، ان کی آپس میں ایک جو کمیونٹی بنی ہوئی ہے، ان کے اندر یہ جیسے نارم ہے اپنی جنسی تسکین کے لیے کسی بندے کو استعمال کرنا، کہ ان کے ہاں نارم تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایسے معاشرے میں جہاں کی عورتیں اتنی گری ہوئی ہیں کہ اپنی جنسی تسکین کے لیے وہ ایک غلام کے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں اور ایک غلام سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، اب سوچئے کہ یوسف علیہ السلام نے وہاں کا حکمران بننا تھا، بادشاہ بننا تھا، اور اگر وہ اس معاشرے کی حکمران اور بادشاہ بن جاتے اس تربیت کے مرحلے سے گزارے بغیر، اور یہ جو ان کی ایلیٹ کلاس کی خواتین ہیں ان کو کلیئر کٹ میسج دیے بغیر اگر وہ بادشاہ بنتے، تو سوچئے وہ جو گھٹیا عورتیں ہیں جو ایک غلام کے اوپر ڈوریں ڈال رہی ہیں، وہ کیا کیا نہ کرتی کہ جو وقت کا فرما روا ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ جنسی اعتبار سے اس کو جو ہے ایکسپلائٹ کر کے اپنے دام میں لانے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ زیادہ بڑی آزمائش ہو جاتی جب آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے، اور جب آپ اور یعنی اللہ ماشاء اللہ بادشاہوں کے بارے میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، وہ عیاش لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن حضرت اللہ تعالیٰ نے یوسف السلام کی تربیت پہلے فرما دی، اور نہ صرف یوسف علیہ السلام کی تربیت فرما دی، بلکہ وہ جو عورتیں تھیں یا جو ان کا پورا گینگ تھا ان کو بھی ایک کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا کہ یہ بندہ جب مجبوری کی حالت میں تھا تو اس نے اپنے کردار پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو سوچو ہی نہ کہ کل کو جب یہ بادشاہ بنے گا، جب یہ یہاں کا حکمران بنے گا، تو یہ کسی قسم کی اخلاقی بے روی کا شکار ہو سکتا ہے، لہذا یہ جو کہتے ہیں اس آئیڈیا کو ذہن سے نکال دو۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ ایک تربیت آپ کی فرمائی گئی ہے کہ مستقبل میں آپ نے اس علاقے کو کی سربراہی دیکھنی ہے، لہٰذا آپ کا کردار جو ہے وہ بلند کر دیا جائے، اور فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، بھئی ہم نے تو بڑا مشن دینا تھا ان کو، تو جس کو ہم نے بڑا مشن دینا ہے اس کو تو ہم تیار کریں گے، اس کو تو آزمائش سے گزاریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا رومانٹسزم ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بڑا امام بنا دے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایک آپ کہہ لیں کہ مفسر بنا دے، محدث بنا دے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ساری دنیا کو میں فتح کر لوں، لیکن میں نے اٹھ کے کرنا کچھ نہیں ہے، خبردار مجھے کوئی دین پڑھنے کا کہہ دے، دین کے لیے کوئی کام کرنے کا کہہ دے، یا مجھے کوئی مجھ سے تقاضا کر لیا جائے، یہ سب کچھ میں نے خیالوں میں ہی کرنا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ذہن میں بڑے بڑے دین کے پلان آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ مثبت بات ہے، ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے کہ خواب دیکھا کرو، دین کے حوالے سے بڑے بڑے خواب دیکھا کرو، خواب دیکھا کرو کہ ایک دن تم پڑھا رہے ہوگے دین، خواب دیکھا کرو ایک دن تم جو ہے وہ دو ترجمہ قرآن کروا رہے ہوگے، لیکن اس خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وشفل تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بڑے خواب دیکھے تو ان بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے جو درکار جدوجہد ہے وہ بھی تو کرے نا پھر، اور اس کے جو آپ کہہ لیں ڈیو ایفرٹ ہے وہ بھی پتہ ہونے چاہیے، لہٰذا اگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ دین کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں تو ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اپنا کردار اللہ کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا، اور جب آپ ثابت کر دیں گے پھر پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ وہ قدرت کے خزانے کھولے گا اور آپ سے دن کے وہ کام لے لے گا جو کہ آپ کو لگے گا میرے اندر کبھی صلاحیت تھی نہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر باتیں ہوتی رہیں گی، پھر باتوں کے تیر چلتے رہیں گے، اور انسان جو ہے وہ زبانی جمع خرچ کرتا رہے گا اور بیٹھ کے شیخ چلی والے خواب دیکھتا رہے گا کہ میں نے جناب اب میں یہ کروں گا، اب میں دین کے لیے وہ کر دوں گا، اب ہم ایسے کر دیں گے، اب ہم ویسے کر دیں گے، لیکن وہ ساری جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے زبانی کی باتیں ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے، جب اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا کرنا ہے وہ آزمائش سے گزرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور آزمائش سے گزرنا ہے کامیابی کے ساتھ اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے، یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا گیا۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے، سوال کوئی ہو تو کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ
ہم نے مطلب ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور اس سے جو ہمیں مزاج پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ہمیں آزمائشوں سے اور سختیوں سے ہم نے جو ہے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اور دوسری طرف ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے، جو قرآن میں جو اسلوب بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ایک چیز کا پتہ ہے کہ جیسے ایک چیز یعنی آزمائش لازماً آ کر ہی رہنی ہے، اس پروسیس سے گزرے بغیر جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے، پھر یعنی پھر ایک طرف اس کا پتہ ہے اور اس کے باوجود جو ہے ہم اس سے پھر پناہ بھی مانگیں، تو یعنی یہ کس طرح سے 2 چیزیں جو ہیں وہ چل دیکھیں، دو حقیقتیں بعض اوقات نا جمع ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طرف جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں لازمی آزمایا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ ایک سنت کا اظہار کر رہا ہے کہ جس کو بھی کوئی مقام بلند دیا جائے گا وہ آزمائش کے بغیر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کو بلند مقام دیا جانا ہے، تو جس کو دیا جانا ہے اس کی آزمائش ہوگی۔ تو ایک حقیقت بیان کر دی۔ دوسری طرف جو کہا کہ آزمائشوں کو طلب نہ کرو اور آزمائشوں سے عافیت مانگو، وہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی کیا ہے، اور ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو ہمیں آزما اور ہمیں پرکھ لے۔ یعنی یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب مجھے اپنے اوپر اعتبار ہو، جب میں اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہوں بالکل کہ ہاں جی میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے۔ تو اس والے سے دین ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس آزمائش کے اوپر پورے اترو گے، لہذا تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہے نا، بیماری ہے، تو بیماری ہم مانگیں گے تو نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں بیماری آئے گی، تو جب آئے گی تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ چونکہ میں نے صبر کرنا ہی ہے اور مجھے بیماری کے اوپر صبر کرنے پہ اجر ملے گا، لہٰذا تو مجھے بیمار کر دے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے۔ سیم ایسے ہی جو آزمائشیں ہیں افیکٹ ہیں، وہ ہم طلب کریں یا نہ کریں وہ آئیں گی، لیکن طلب کرنا غلط کیوں ہے؟ طلب کرنا اس لیے غلط ہے کہ یہ اوور کانفیڈنس ہے۔ بندہ اپنے بارے میں خود ہی طے کر کے بیٹھ گیا کہ میرے پاس اتنی استعداد ہے، اتنی کیپیبلٹی ہے کہ میرے اوپر جو آزمائشیں آئیں گی میں ان کو جھیل لوں گا، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو جب ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ عاجزی اختیار کر رہا ہے، اور میرا یہ بندہ کوئی اکڑ نہیں اختیار کر رہا کہ نہیں میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا فن خواہ ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر آزمائش ڈالے گا تو وہ آزمائش ظاہر ہے نرم ہوگی، اس کی استعداد کے مطابق ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دے گا۔ تو لہذا خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آزمائشوں سے عافیت مانگنی ہے، ساتھ میں ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ جس آزمائش میں تمہیں مبتلا کر دے گا تو ہمیں اس میں پورا اترنے کی توفیق بھی دے، یعنی اس سے مدد بھی مانگنی ہے ساتھ میں کہ اللہ دین پر تو چلا اپنی خاص مدد کے ذریعے، اپنی نصرت کے ذریعے۔ تو یہ دونوں باتیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔